जी नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हैं और वो कॉलर्स जो हमें ब्रेक के दौरान कॉल करते रहे वो हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखती है और ये सिलसिला जो है गुफ्तगू का, डिबेट का, ये जारी रहेगा। कॉल ब्रेक पर जाने से पहले नकवी साहब की कॉल थी जिन्होंने कुछ सवालात किए, जो उनके मुताबिक उनका जवाब जो है हमारे इस टॉपिक का जवाब होगा। बिल्कुल, हम नकवी भाई को यही कह रहे थे कि आप प्रोग्राम देखते रहें। हम आपकी बात पे आते हैं। जो उन्होंने सवालात किए, बिल्कुल ज़ाहिर बात है, मुसलमान को ही मार रहा है, मुसलमानों से ही गले कटवाए जा रहे हैं। चाहे आप खारजी कहें, कुछ भी कहें, जब वो सामने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं और तो मुसलमान में ही काउंट होते हैं। बाद में भाई एक घर में से अगर एक खारजी निकल गया, बाकी भाई नहीं है, तो वो एक अलग कौम तो शुमार नहीं होगी। कहा तो उसको मजमूई तौर पर मुसलमान कहा जाएगा। तो ब्रदर खुशी कराई जा रही है। प्लस जैसे उन्होंने बहरीन का कहा कि यकीनन वहाँ पर जो है वो सैकड़ों मस्जिदों को मुनहदम किया गया, कुरान जलाए गए, क्या क्या हुआ। और ये तारीख़ कुरान जलने की अभी की नहीं है, ये तो अगर आप देखें तो पाकिस्तान में भी रही और इससे पहले भी होता रहा। पाकिस्तान में जब मरकज़ी इमाम बारगाह कराची में जलाया गया तो उसकी छत पे कूदा भी गया, और वो सब ताज कंपनी की लिमिटेड के कुरान, जो कि एक पूरी उम्मत पढ़ती है, जो कि अहले सुन्नत कंपनी है, वो ये कह करके कि शियों के कुरान रोड पर रख के जला दिए गए, तब भी कोई नहीं बोला। तो ये तो पूरा तारीख का हिस्सा रहा है। कॉलर को हम ले लेते हैं, फिर इसको मुफस्सिल जवाब देंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपको और मुसी साहब दोनों की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। और रिक्वेस्ट ये थी, हो सकता है आपने दुआ करा दी हो, मैंने अभी आपका चैनल ऑन किया है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि खतीब अकबर मौलाना मिर्जा साहब की सेहतयाबी के लिए दुआ करवा दें प्लीज। बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है जी। आप कौन सा? और मैं असलम हाशिम बोल रहा हूँ। असलम हाशिम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये रिक्वेस्ट थी मेरी, अगर हो सकता है आपने कराई हो दुआ, नहीं मेरी दोबारा करवा दीजिएगा। ठीक है। किन साहब की? नाम बता दीजिए। अकबर मौलाना मिर्जा अतर साहब। अच्छा, मिर्जा अतर साहब की। ठीक है। तमाम मोमिन मोमिनात, मुस्लिमात जितने हमारे इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, मिर्जा अतर साहब की खतीब अकबर के लिए जो है उनकी सेहत सलामती के लिए दुआ कीजिए। हम भी करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जज़ाकल्लाह। असलम भाई, और कुछ कहेंगे? नहीं, बस प्रोग्राम अब देखना शुरू किया मैंने। मुस्लिम उम्मा को जो दरपेश मसाइल है, अब मुस्लिम उम्मा डिफाइन कर लें पहले, फिर उसके बाद मसाइल की बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। वहीं जा रहे हैं इंशाल्लाह। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। इसमें असलम भाई ने एक पॉइंट और बहुत खूबसूरत दिया कि पहले मुस्लिम उम्मा ही डिफ़ाइन हो जाए। यकीनन मुस्लिम उम्मा डिफ़ाइन है, बिल्कुल है। और मुस्लिम उम्मा वही है जो कि मोहम्मद वाले मोहम्मद का एहतराम करते हैं, उनके हक़ को तस्लीम करते हैं। मगर जहाँ पर सबको जमा किया गया तो यकीनन जो कि एक बेदारी पैदा होनी चाहिए, और इसमें जो है वो तशय्यो को इम्तियाज़ हासिल है, क्योंकि इस्लाम का जो उन्वान है, जो बाब है, वो तशय्यो है। और जिस तरह से अगर आप देखें मौला अली अलैहिस्सलाम की सीरत, कि वो सबको जोड़े रहे और कोशिश करते रहे कि ये दोबारा से जो कलमा पढ़ के दाखिल हुए हैं वापस ना हो जाएं, बिल्कुल वापस ना हो जाएं, उल्टे पैरों अपने दीन की तरफ ना लौट जाएं। कुर्बानियाँ दी तो तशय्यो वही कुर्बानियाँ देता है। हम पे क्या नहीं किया जाता, क्या नहीं कहा जाता, मगर हम फिर सब्र व तहम्मुल के साथ ख़त अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम सामने रखते हुए, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का मकतब सामने रखते हुए कोशिश करते हैं कि बेदारी पैदा होती रहे। और यकीनन कोई सदी ऐसी नहीं गुज़रती, कोई वक्त ऐसा नहीं गुज़रता कि जो कि लोग मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में से दीन मोहम्मद आले मोहम्मद के असल इस्लाम की तरफ, असल दीन की तरफ वापस न लौटे। बड़ी बड़ी शख्सियात, नामवर शख्सियात हर दौर में जो है वो तशय्यो में शामिल होती रहीं। उसकी वजह सिर्फ यही है कि तशय्यो की जानिब से वो ख़त जो कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का वज़ा करदा ख़त है, वो सीरत, वो तालीमात, उन पर अमल पैरा रहना है। जब हम इसका दामन छोड़ देंगे तो वो तबलीगात भी रुक जाएंगी और वो जो है वो मामला और ख़राब हो जाएगा। और जब हम मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं तो हम ज़ाहिर है जो मुसलमान हैं वो तो जानते हैं कि कौन मुसलमान है, कौन नहीं है, कौन दायरा इस्लाम में शामिल होता है, कौन नहीं होता। लेकिन हम इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं, क्योंकि आप जाके जो नॉन मुस्लिम उनको ये नहीं समझा सकते कि ये जो कलमा पढ़ रहा है ये मुसलमान नहीं है। तो इसलिए हम जो जनरल बात करते हैं उसकी थोड़ा सा उसकी वजह से भी बिल्कुल। तो उसके अंदर फिर मैं आऊँगा उधर नकवी साहब की बात का जवाब दूँगा, जो उन्होंने कहा कि ब्रदर खुशी हो रही है और यकीनन बहरीन के अंदर मस्जिदें गिराई गई, कुरान जलाए गए, और कराची के अंदर मरकज़ी इमाम बारगाह जब जलाया गया तो शाहराह के ऊपर रख के कुरान जलाए गए। वो सब ताज कंपनी लिमिटेड कुरान थे। हंगामा ये किया गया कि शियों के कुरान है, शियों का कुरान अलग है, और वहाँ पर वो कुरान वही थे जो कि तमाम पूरी उम्मत पढ़ती है, हर फ़िरका पढ़ता है। ताज कंपनी के आप अभी भी जाके देख लें, हर मस्जिद में ये होते हैं, सुन्नियों के भी, शियों के भी। तफासिर अलबत्ता ये कि अपने अपने जो है लोगों के अलग अलग हैं, मगर कुरान तमाम चीज़ें वो एक ही हैं, वो जलाया गया। और उसके बाद भी उम्मत खामोश रही, कोई मुजाहरे नहीं हुए, ये नहीं कहा गया कि ये गलत किया, कुछ लोगों की हरकत थी।
اس کو باقاعدہ یہ کہ اس پر خاموشی کرنا اقبال جرم ہی ہوتا ہے، اور اس کے بعد عذاب کا سلسلہ جو ہے وہ آج تک جاری ہے۔ اور وہ لوگ جو سرکردہ لوگ پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، جن جن لوگوں نے یہ مذموم حرکت کی تھی وہ عذاب الہی کا شکار ہوئے، مگر اس طرح سے پوری امت پہ عذاب آ جاتا ہے، پوری قوموں پہ عذاب آتا ہے کہ جب آپ اٹھ کے اس کو کرٹیسائز نہیں کریں گے۔ اب یہاں پر بھی سوری بحرین کے اندر بھی یہ ہوا کہ پوری امت کو اس کے اوپر جواب دینا چاہیے تھا، پوری دنیا سے۔ انہوں نے دیکھا کہ جی حسینیات گر رہے ہیں تو بھئی خاموش ہو جائیں کہ یہ تو شیعوں سے لڑائی ہو رہی ہے، نہیں، معاملہ ایسا نہیں تھا۔ ان حسینیات کے اندر، ان مساجد کے اندر قرآن پاک بھی تھے، تمام چیزیں تھیں، اور حسینیات میں بھی کیا مقصد، پنجتن کرنا کیا قرآن سے کم اہمیت کا حامل ہے؟ وہ بولتا ہوا قرآن ہے، یہ صامت قرآن ہے، وہ قرآن ناطق ہے۔ ان چیزوں سے لوگوں کو نکلنا ہوگا، اور یہی وہ بیداری کی لہر ہوگی جو کہ امام زمانہ روان الفدا کے انقلاب تک اٹھ چکی ہوگی، اور وہ اٹھ رہی ہے، اور اس میں جو حق پرست لوگ ہیں جو کہ بات کرنا مناسب سمجھتے ہیں، جو حق کی طلب میں ہیں، وہ نکل کر آتے ہیں۔ اور یہ کوئی کہنا کہ جی فلاں میں شیعہ ہو گیا، ضرور نہیں، حق بات کر دینا ہی جو ہے وہ ان کی حمایت ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے مختلف ٹی وی چینلز پہ سے کچھ پیڈ جو ہے وہ 2 ٹکے کے صحافیوں نے گستاخی کی، پہلے شیخ نمر کی شان میں کی کہ ان کو دہشت گرد کہا، مگر اس کے جواب میں اب جو ہے وہ میڈیا بیدار ہوا، اور اس میں بہت سارے لوگوں نے اس کو فریضہ سمجھا کہ وہ اس کا جواب دے رہے ہیں، ان کو شہید بھی کہہ رہے ہیں، ان کی سوانح حیات کے اوپر پوری روشنی بھی ڈال رہے ہیں، اور ان کے منہ کو تالے لگا دیے دشمنوں کے۔ اس طرح کے لوگ جو ہے وہ ہر دور میں پیدا ہوتے ہیں، جو کہ پیسہ لے کر جو ہے وہ زر صحافت بھی کرتے ہیں، اور ان کے لیے زر خرید غلام بھی ہوتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جیسے نقوی صاحب نے کہا کہ اس کا حل کیا ہوگا اور یہ کیا ہوگا، تو اگر ہم دیکھیں گزشتہ دوسری امتوں کے اندر تو وہ بھی بہت لڑے ہیں، ان کے فرقے بھی آپس میں بہت لڑے ہیں، بہت کشت و خون ہوا ہے، مگر اس کے بعد وہ ایک ٹیبل کے اوپر آ گئے۔ تو ایک وقت آتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو سینسبلی جو ہے وہ ڈیل کر لیا جاتا ہے، اور وہاں تک امت پہنچ جاتی ہے۔ مسلمانوں کا یہ دور جو ہے اس سے ضرور نکلیں گے، اور جو ہے وہ جہاں سے غدیر سے راستہ جدا ہوا تھا اس کے اوپر امت اس راستے کے اوپر دوبارہ جو ہے وہ داخل ہوگی، واپس ہوگی، اور وہی اسلام کی سربلندی کا دور ہوگا۔ جب تک غدیر کی طرف نہیں آتے اور خدا کی بنائی ہوئی حجت کا انکار کرتے رہیں گے، سرگردانی رہے گی، اور اسی طرح سے ذلیل بھی ہوتے رہیں گے، مار بھی کھاتے رہیں گے، پوری دنیا میں نشان عبرت بھی بنے رہیں گے۔ جو تعلیمات محمد آل محمد کی ہیں اس کو حاصل کرنا ہوگا، اس کو جو ہے ان کے دامن سے جو ہے وہ تمسک اختیار کرنا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں ہو سکے گا۔ اور جہاں پر ہم امت کی بات کہتے ہیں، یقیناً امام سب کے ہیں، امام جب تشریف لائیں گے تو اس سے پہلے جو یہ لہر کی ہم بات کرتے ہیں جو کہ اپنی اوج کو جا پہنچے گی، اپنی نہج کو جا پہنچے گی، تو وہ یہ جو مسلمانوں کی جو انہوں نے اپنی حالت بنائی ہے خود غدیر سے راستے کو الگ کر کے، اس پہ جو ان کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، یہ چیز بیداری پیدا کر دے گی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ خدا ہماری نصرت نہیں کر رہا۔ تو یہ چیز مائل کرے گی کہ غدیر کو سمجھا جائے، اور ہماری جو ہمارے یہاں ہمارے مکتب کا فرض بنتا ہے، ہمارے علماء کا فرض بنتا ہے، جو اس کو وہ کام کر رہے ہیں، مستقل ان کا کام ہے، وہ تبلیغ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی صبا بہن۔ باجی میں صبا بات کر رہی ہوں۔ جی بہن، خوش آمدید کہتے ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں صبا؟ جی شکر الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ علی بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ بہن، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اور بتائیے کیا کہیں گی آپ؟ بہت ہاں جی، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ریگولر بات کروں، لیکن کبھی کال ملتی ہے تو کبھی نہیں ملتی ہے۔ جی بسم اللہ، ابھی مل گئی ہے انشاءاللہ۔ جی، شمولیت کا احساس ہمیں رہتا ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ جی، اور ایک شعر پڑھوں گی، پیش کروں گی۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ جی، عصمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر، تو ناز ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر، تقریب تیرا عزم وہ تحریر کا پیکر، تو نجس سراپا ہے وہ تحریر کا پیکر، تو جسموں کا حاکم ہے وہ ذہنوں کا ولی ہے، تو معاویہ دادا ہے وہ حسین ابن علی ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، جزاک اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ، اللہ آپ کی تمام مشکلات دور فرمائے، اور جی، بہت شکریہ آپ کا صبح، بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ خدا حافظ۔ اور باجی ایک ریکویسٹ تھی کہ کبھی اس پروگرام میں کوئی گیسٹ انوائٹ کریں تاکہ ہم اپنی مسائل کوئی سوال پیش کر سکیں اس کے سامنے۔ جی جلدی انشاءاللہ ہم آپ کی تجویز پر عمل کریں گے۔ بہت شکریہ صبا، خدا حافظ۔ جی شکریہ، اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔ ایک بات میں یہ سوچ رہی تھی علی بھائی کہ یہ بات جو ہے وہ ہم جو امت کے لوگ ہیں ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حق کا راستہ کبھی بھی پھولوں سے سجا نہیں ہوتا، وہ بہت کانٹے دار ہوتا ہے اور بہت مصائب اٹھانے پڑتے ہیں، اور جو خون اس راستے میں بہا جا رہا ہے وہ رائے گا نہیں جائے گا۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے مزے سے چلتے ہوئے جائیں اور آپ کو منزل مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔
تو یہی جو ہم جیسے آپ نے کہا کہ یہ بلندی کی طرف جائے گی لہر، اور پھر ایک مقام آئے گا جہاں پہ جو ہے وہ لیکن ہر اہل ایمان جو ایمان رکھتا ہے، چاہے کسی فرقے کا بھی ہو، جو خدا کو مانتا ہے، ابھی اس سے بات ہو رہی ہے، تو وہ اس چیز کو درک کر رہا ہے کہ آخر ہم پوری قوت کے ساتھ پکارے جا رہے ہیں، ہم پہ مظالم ہو رہے ہیں، تو جواب خدا کی طرف سے کیوں نہیں آتا؟ یہ چیز بیدار کرے گی اور شعور پیدا کرے گی کہ آخر وجہ کیا ہے۔ تو جو خدا نے جن کو اسوا قرار دیا تھا، جن کو بنا کر بھیجا تھا، جو خدا کی حجتیں ہیں، جو تو سراپا نور کے پیکر ہیں، جہاں ان سے رابطہ منقطع ہوا تھا، وہاں سے جب رابطہ جڑے گا، اس کا یہ نہیں کہ وہ ہم کہتے ہیں بعض دفعہ بڑے بڑے علماء نے کہا ہمارے دوسرے فرقوں کے کہ جب بھی ہم اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں ہم پر الزام لگ جاتا ہے کہ یہ شیعہ ہو گیا۔ تو یہ عنصر موجود ہے کہ اہل بیت کی تعریف کری تو یہ کہا جائے گا شیعہ ہو گیا، نہیں، یہ چیز ختم ہو جائے گی، اہل بیت کے در پہ آنا پڑے گا، درمیان پڑے گا۔ اگر ہم انبیاء ما سبق کی تاریخ پڑھیں اور ان کے گزشتہ حالات پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ جب بنی اسرائیل نے یہ تمام معاملات کیے تو خدا نے سرگرداں کیا، گھومتے رہے صحرائے سینا کے اندر، گھمایا، جب تک تم وہاں نہیں آ جاؤ گے تم گھومتے رہو گے۔ ابھی ہماری حالت ویسے ہی ہو رہی ہے، ہم بھی ایک صحرا کے اندر گھوم رہے ہیں، جدھر جاتے ہیں مار پڑتی ہے، جدھر جاتے ہیں مار پڑتی ہے، جتنی جو ہے وہ عبادات کرتے ہیں مگر اس کا جواب نہیں آتا۔ کیوں؟ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے جس کے ساتھ رسول اللہ ہم کو متمسک کر کے گئے تھے، ہم نے وہ دامن کو کیوں چھوڑا، اس رسی کو کیوں چھوڑا ہے، اس رسی کو جس کو ہم سے حکم دیا تھا کہ سب اس کو تھام کے رکھو، اس کو ہم نے جو چھوڑا ہے، اس وجہ سے یہ سرگردانی پیدا ہوئی ہے۔ اور ظاہری بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو بیان بھی فرمایا اور بتایا بھی کہ ایسا ہوگا، یا علی انت النبھان عظیم، سمجھے نا، سب کچھ بتایا کہ میرے بعد کیا ہوگا، کس طرح سے لوگ آپ کو چھوڑ دیں گے، کیا ہوگا۔ مگر امیر المومنین علیہ السلام نے جب اپنے دور خلافت میں سامنے آتے تو دوبارہ سے اسی شریعت کو بھی زندہ کیا اور کہا کہ تمہارے اطوار طریقے بدل چکے ہیں اور آج سے جو ہے وہ تم اسی نظام کو فالو کرو گے، یعنی کہ یقیناً چوٹی کے منہ سے ایک دانہ بھی علی بن ابی طالب اپنی حکومت میں چھیننے نہیں دے گا، ایک یہودی عورت کے پیر میں پڑی ہوئی جو ہے وہ پازیب بھی نہیں اتارنے دے گا، یہ وہ شریعت ہے، تمہاری عادتیں بدل چکی ہیں۔ جب آپ نے دیکھا کہ ولید بن مغیرہ پیسے اچھال رہا تھا تو اس سے پوچھا کیا ہے، تو کہا کہ اس میں تو ایک دن کی شراب پی لیتا ہوں، اس میں میرا مہینے کا گزارا کیسے ہوگا۔ تو امیر المومنین علیہ السلام وہ واحد حاکم تھے جن کو کہ شدت عدل کی وجہ سے شہید کیا گیا، ورنہ تمام حاکموں کو کرپشن کی وجہ سے مارا جاتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام وہ واحد حاکم تھے پوری دنیا کے اندر، میں خالی اسلام کی بات نہیں کروں، پوری دنیا کے واحد حاکم تھے جن کو شدت عدل کی وجہ سے مارا گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے دریافت کیا کہ سبب شہادت کیا تھا، امام نے فرمایا شدت عدل، اتنا شدید عدل کیا، اتنا شدید عدل کیا، لوگوں کی عادتیں بگڑ چکی تھیں، انہوں نے شدت عدل کی وجہ سے قتل کیا۔ تو امام یقیناً امامت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، آپ کے 11ویں فرزند ہمارے 12ویں امام حضرت امام قائم علیہ السلام صاحب حجت جو ہے وہ ظہور فرمائیں گے اور اسی عدل کو زندہ کریں گے۔ یقیناً دنیا جتنی تاریکی میں اور ظلمت میں ڈوبی ہوئی ہوگی اس کو اسی طرح سے اس کی کایا پلٹ دیں گے اور اس کو آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ زندہ کریں گے۔ اسلام کو بھی انسان، بیسیکلی اسلام شعور کا دوسرا نام ہے، جب انسان کو شعور آ جاتا ہے وہ اسلام لے آتا ہے، بالکل سلامتی کا مذہب ہے۔ اس کو شیطان نے بگاڑ کے اس کو اللہ اکبر کے نام کے ساتھ گلے کاٹنے کا جو عمل لگایا، یہ شیطان کی دائرینہ دشمنی، یہ بنو امیہ کی دشمنی۔ بنو امیہ شیطان، کیا فرق ہے اس کے اندر؟ شیطانی افکار سے لبریز جس شخص کا نام لیا وہ یزید ہے۔ اور ڈیوائیڈ اینڈ رول کا جب تک نئی رول استعمال کریں گے تب تک وہ بات بنتی نہیں ہے نا۔ مسلمان اگر اکٹھے ہو جائیں اور ان میں یہ جو لڑائی جھگڑے اور جو خانہ جنگیاں ختم ہو جائیں پھر تو یقین وہی زمانہ آ جائے گا جس کا ہمیں امام زمانہ کی موجودگی میں جو ہوگا۔ جب رسول اللہ مابعوث ہوئے، آپ تشریف لائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ دیکھیں کہ ایک ایسا دور تھا جس میں بچوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، لڑکیوں کو دفن کیا جا رہا تھا، کوئی حقوق نہیں تھے، ذرا سی بات پہ قبائلی جنگ ہو جاتی تھی۔ ان لوگوں میں سے ایسے لوگ پیدا کیے جو خدا کا توسل کرنا سیکھے، خدا کے ساتھ رابطہ پیدا کرنا سکھایا، ان لوگوں کو ایسے ایک معاشرے کے اندر کام کیا۔ تو کام کرنے سے نہیں ہٹنا چاہیے، کام کرتے رہیں۔ جتنے حق پرست ہیں، جتنے ان کی صلبوں میں سے ظاہر ہونے ہیں صحیح لوگ، وہ باہر آ جائیں، اور جنہوں نے ظاہر نہیں ہونا وہ بے شک نہ آئیں، کیونکہ خدا نے ان کے لیے کہا بھی ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، مانیں گے سب کو جہنم میں جھونک دوں گا، وہ ادھر کوئی پرابلم نہیں ہے۔
جو تشیع کی ڈیوٹی ہے وہ انجام دیتے رہیں گے، ان کو دعوت فکر دیتے رہیں گے. اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، کسی صورت بھی نہیں چھوڑنا ہے، چونکہ یہ لوگوں کے جو ہے وہ منتخب کیے ہوئے نہیں ہیں، یہ ثقیفہ بنو سعدہ کے منتخب کیے ہوئے نہیں ہیں، یہ خدا کی طرف سے عرش بری سے منتخب کر کے بھیجے گئے ہیں. یہ نور کے پیکر ہیں. یہ سلسلہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو بیان فرمایا کہ میرے بعد ان کے بعد اور جہاں تک جا کے یہ 12ویں سرکار تک جا کے منتہی ہو جاتا ہے. تو ہم نے اسی سلسلے کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، کوئی مسلمان سمجھے نہ سمجھے، کافر سمجھے، جو جی میں آئے کرے، مگر ایک دن جب انسان بیدار ہوگا تو وہ ضرور لبیک یا حسین کہے گا. اور وہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور انہوں نے جو راستہ انتخاب کیا ہے جس میں سرگردانی ہے، یقیناً سرگردانی ہوتے 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 انسان پھر واپس اس پٹری پہ چڑھ جاتا ہے جو کہ جہاں سے اترا ہوتا ہے. تو یقیناً ایک دن امت آئے گی. جس طرح سے دوسرے فرقوں کے اندر لڑائیاں تھیں، انہوں نے ان تمام چیزوں کو ٹیبل ٹاک تک لے آئے. مسلمانوں کا بھی یہ ایک دور گزر رہا ہے، اس میں سے جتنے خارجی نکلنے، جتنوں کو جادو نکاح کے شوق ہیں، جتنوں کو یہ سب کرنا ہے خرافات، وہ جائیں اور جا کے جہنم کا ایندھن بنے، آب حمیم پئیں. ہمیں سے کوئی غرض نہیں، مگر ایک دن ضرور امام زمان کو خدا ظاہر کرے گا، ان کے نور سے دنیا کو روشن کر دے گا. یہ ضرور ہونا ہے، حتمی ہے یہ. اور جا رہے ہیں خارج ہو رہے ہیں جو بالکل اسلام کے دائرہ میں سے جن کو ہونا ہے، اور پروسیس چل رہا ہے. انشاءاللہ وہ دن اب دور نہیں نظر آتے ہیں. بالکل یہ چیز پیدا ہو رہی ہے، یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ کہاں سے فتنے کی آواز بلند ہے اور کن لوگوں کی طرف سے تحمل اور برداشت دیکھا جا رہا ہے. کس مکتب کے اندر گلے لگایا جا رہا ہے، کس مکتب کے اندر سے گلے کاٹے جا رہے ہیں، یہ نظر آ رہا ہے. کتنے پردے ڈالیں گے بنو امیہ کے اوپر، 1400 سال سے 1300 سال سے ڈالے جا رہے ہیں، مگر نہیں پڑھ پائیں گے، وہ نہیں برقرار رہ پائیں گے. اب میڈیا کا دور ہے، وہ کھینچ لی گئے. دیکھیں وہی روش ملک سلمان نے آتے ہی جاری رکھی، وہی یزیدیت دکھائی. مگر کیا ہوا؟ یہ وہ دور نہیں ہے یا 6 مہینے کے بعد خبر آئے گی، یا سیکنڈوں میں خبر ٹریول کرتی ہے. کیا حشر ہوا سفارتکاری کا پوری دنیا کے اندر؟ کیا اپنا مذاق بنایا؟ نہیں کر پائے نا. یہ جتنا زور لگائیں گے، جتنا خدا کے سامنے آئیں گے، دشمن خدا ہیں، خدا ان کو جواب دے گا. اور یقیناً خدا نے ان کو جواب دیا ہے. یہ رسی کو ڈھیل دی. یزید بھی یہی سوچتا تھا نا، جب اس نے امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر منگایا، کیا وہ سوچ سکتا تھا کہ اس کی اب حکومت کو کس طرح زوال ہوگا؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اب تمہارے دن گنے رہ گئے، گنے چنے رہ گئے، یہ بساط لپٹنے والی ہے اور تم دیکھو گے اپنا حشر. اس دنیا میں بھی بنو امیہ نے اپنا حشر دیکھا، ایک دوسرے کی قبروں کو کھود کے آگ بھرتی گئی. اور اس کے بعد اب روز حشر کا وعدہ ہے، رجت کا وعدہ ہے، پھر روز حشر کا وعدہ ہے. رسوا ہوتے چلے جائیں گے ایک کے پیچھے ایک. تو ان کے چیلوں کو، ان کے لفافہ لے کر ان کے لیے کام کرنے والوں کے لیے نشان عبرت ہے. پیچھے والے جو گزر چکے اور یہ ان کے پیچھے جا رہے ہیں کہ توبہ کریں اور اس لائن سے ہٹیں. مگر مسائل ہیں، انسان کے اندر نفس پرستی ہے، ہٹ دھرمی ہے. بالکل. اور ضد کریں گے خدا کے سامنے تو یقیناً رسوا ہوں گے، مکالا ہوگا، اور ہو رہا ہے. اور اب پھر وہ ایک وقت آتا ہے جب ان سے توبہ کرنے کا ٹائم بھی جو ہے وہ چھین لیا جاتا ہے. نہیں دیکھ، توبہ بعض چیزوں کی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ امام کو قتل کر کے پھر توبہ کریں گے. خون ناحق پر نہیں چھوڑتا. تو جس کے دامن پر خون حسین کے دھبے ہیں، اور اگر وہ اس نے خود قتل نہیں کیا مگر اس قتل کو پر خوش ہے، تو ایسی چیز کی توبہ نہیں ہے. توبہ مسائل کی توبہ ہے. کوئی گناہ کر لیا، وہی بات کہ ظالم کا ساتھ دیں گے تو بالکل ظالمین سے دور ہٹ کے کھڑا ہونا ہوگا، مظلوم کا ساتھی بننا ہوگا. جب اس لائن کو فالو کریں گے جو کہ مولا علی علیہ السلام کی وصیت ہے، جب اس کو فالو کریں گے، یقیناً جب ان تمام چیزوں کو جب ہی فالو کریں گے جب وہ ایک امت بنیں گے اور محمد والے محمد کے پاس آئیں گے اور اس مکتب کو دیکھیں گے جس کو انہوں نے چھوئے ہی نہیں ہے، ان ٹچ رکھا ہوا ہے، اس کو چھوئے. جب جامع ازہر کے مفتی اعظم کو پیش کی گئی آپ کا امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کی کتاب صحیفہ سجادیہ، تو جب انہوں نے اسٹڈی کی تو وہ یہ بیان دیے بغیر نہیں رہ پائے. انہوں نے کہا کہ میری خوش قسمتی ہے کہ میری زندگی میں مجھے یہ کتاب مل گئی اور یہ نادر مجموعہ مجھے پڑھنے کا موقع ملا، ورنہ میں اب یہ سوچتا ہوں کہ اگر یہ مجھے نہ ملا ہوتا تو میں اس دنیا سے بغیر کچھ سیکھے ہوئے جا رہا تھا. خدا سے مناجات کرنے کا طریقہ، کس طرح خدا کی بارگاہ میں داخل ہوا جائے، یہ کون بتائے گا؟ ان رازوں کو کون کھولے گا؟ ان پردوں کو کون چاک کرے گا؟ یقیناً محمد آل محمد، جو ان اسرار کو جانتے ہیں، جنہوں نے ڈائریکٹ جو ہے وہ علم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لیا ہو. اولانا محمد واوسطنا واخرنا وکلنا محمد، ہم سب محمد ہیں.
سب کے دور ہیں اپنے اپنے، سب کی الگ الگ مہریں الگ الگ حساب سے جو ہے وہ اس دور کے حساب سے کرتے ہیں، ان کے بیچ میں اختلاف نہیں ہے، ان میں کوئی وہ چیز نہیں ہے۔ آپ تعلیمات دیکھیں، ایک کو دوسرا، جس طرح قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تائید کرتی ہے، اسی طرح ایک معصوم کا قول دوسرے معصوم کے قول کی تائید کرتا ہے۔ تو جب تک امت یہاں نہیں آ جاتی، یہ جو ہے وہ روگردانی بھی ختم نہیں ہوگی، اور جو ہے وہ ذلت طاری رہے گی، جدھر جائیں گے مار کھائیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جی جی ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی مزید نئے ٹاپکس کے ساتھ۔ ہم آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں کل پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھے گا۔ مجھے اور علی بھائی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔